360 में अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला पर भारत किस हद तक तैयार है। अमरीका की सबसे बड़ी रियासत अलास्का में हादसात का शिकार होने वाले जानवरों को कैसे बचाने की कोशिश की जाती है। It's a pretty harsh environment, so it kind of takes a special grit to deal with the long winters, long drawn-out winters and darkness. और पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक बाइक्स चलाने का मंसूबा, क्या कम खर्च बालानशी मुहावरे पर पूरा उतरेगा। ऑयल फिल्टर भी चेंज कराना है, मेंटेनेंस भी रखनी है, तो वो तकरीबन खर्चा 6000 होता है। तो आप देख लें कि 4000 रुपए की उसकी माहाना बचत है। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन स्टूडियो से आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं व्यू 360 और मैं हूं फायजा बुखारी। अफगानिस्तान के मगरबी और जनूबी सूबों में एक ऐसे वक्त में लड़ाई जारी है जब तालिबान अहम शहरों पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। हुकाम के मुताबिक जनूबी सूबे हिलमंद के अहम शहर लश्करगाह के बेशतर इलाके पर तालिबान के कब्जे के बाद उन्हें पसपा करने के लिए अमरीकी और अफगान फोर्सेस ने रात में उनके ठिकानों को निशाना बनाया। बुध को अफगान वजारत दिफा ने कहा कि फ़ज़ाई हमलों में लश्करगाह में तालिबान को भारी नुकसान हुआ है, तहम गैर जानिबदार ज़राए से इसकी फौरी तौर पर तस्दीक नहीं की जा सकी। अक़वाम मुत्तहिदा ने शहर में बिगड़ते हालात के बाद पैदा होने वाले इंसानी बहरान पर तशवीश का इजहार किया है। हिलमंद के अलावा सूबा कंदहार और हेरात में भी तालिबान के हमले जारी हैं। पिछले दिनों हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी कि तुर्की मुल्क में अफगान पनाह गुज़ीनों का दाखिला रोकने के लिए ईरान की सरहद के साथ 40 मील लंबी एक दीवार तामीर कर रहा है। तालिबान और अफगान सरकारी अफवाज के दरमियान लड़ाई में इजाफे की वजह से हज़ारों अफगान बाशिंदे अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं और इनमें ज़्यादातर पनाह लेने के लिए ईरान से तुर्की में दाखिल हो रहे हैं। तुर्की के वान सूबे से देखते हैं ये रिपोर्ट। ये लोग सख्त गर्मी में 20 दिन से ज़्यादा पैदल सफ़र करके अफ़गानिस्तान और ईरान से तुर्की के सूबे वान पहुँचे हैं। ये उन हज़ारों अफ़गान बाशिंदों में शामिल हैं जो हाल ही में अफ़गान हुकूमत और तालिबान के दरमियान मुसल्लह तसादुम के वाक़यात में इजाफे की वजह से अपना मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। हम रातें बाहर पहाड़ों में गुजारते हैं और दिन में हमें खाने और पानी के बगैर तपते सूरज के नीचे चलना पड़ता है। हमारे पाँव में छाले पड़ गए हैं। रात को सर्दी होती है और दिन में शदीद गर्मी। सूबेवान में तुर्क हुकाम का कहना है कि उन्होंने ईरान से आने वाले 34,000 से ज़्यादा पनाह गुज़ीनों को रजिस्टर किया है, जिनमें अक्सरियत अफ़गान शहरियों की है। तकरीबन 1450 पनाह गुज़ीनों और 11 स्मगलर्स को गैर कानूनी तौर पर सरहद अबूर करने पर हिरासत में लिया गया है। सरहद अबूर करने वाले पनाह गुज़ीनों को जब तुर्क गार्ड्स हिरासत में ले लेते हैं तो उन्हें अक्सर सरहद के उस पार वापस भेज दिया जाता है। ये कोई कानूनी सूरत हाल नहीं, ये गैर कानूनी है। एक बार जो लोग सरहद अबूर करके तुर्की में दाखिल हो जाते हैं तो उन्हें पकड़ने वाले पुलिस या कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों के लिए लाजमी है कि वो उनकी शनाख्त और फिंगरप्रिंट्स लेने जैसी कार्रवाइयाँ मुकम्मल करने के बाद सिस्टम में उनका इंदराज करें। वॉइस ऑफ अमेरिका को मिलने वाली मालूमात के मुताबिक स्मगलर अक्सर इन अफगान शहरियों को रात की तारीकी में पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के ख़तरनाक रास्तों से ईरान और फिर तुर्की में दाखिल होने में मदद करते हैं। इनके सफ़र की आखिरी मंजिल यानी यूरोप के लिए सफ़र में बच्चों को नुकसान पहुंचने का एहतिमाल सबसे ज़्यादा होता है। हम पूरी रात ये जाने बगैर चलते रहे कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम सहरा और सड़कों से गुजरे। आवारा कुत्ते हमारा पीछा कर रहे थे। बच्चे वाकई सहम गए। पीछा करने वाले कुत्ते बच्चों के बहुत ही करीब थे। हम एक मस्जिद में जाकर 2 घंटे सो गए और फिर सफ़र शुरू कर दिया। दुनिया भर में तकरीबन 30 लाख पनाह गुज़ीनों और सियासी पनाह के मतलाशियों का ताल्लुक अफ़गानिस्तान से है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के एक अंदाजे के मुताबिक मई के बाद से जब बैनुल-अक़वामी अफ़वाज ने अफ़गानिस्तान से इनख़ला शुरू किया और तालिबान ने अपने हमलों में इजाफा किया तो गैर कानूनी तौर पर सरहद अबूर करने वाले अफ़गान बाशिंदों की तादाद में 30 से 40% इजाफा हुआ है। तालिबान ने हमारे गांव पर धावा बोल दिया। उन्होंने सब घरों को आग लगा दी, सब कुछ जला दिया। हमारे बागात और अनाज के खेतों समेत हर शय को आग लगा दी। पनाह गुज़ीनों की नई लहर एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब अमरीका 31 अगस्त तक अफ़गानिस्तान से निकल जाने के लिए तैयार है। अमरीका के चले जाने और तालिबान के मज़ीद इलाकों पर कब्ज़ा करने के बाद ये वाज़े नहीं है कि आया जंगजू अफ़गान हुकूमत के साथ इस तनाज़े के किसी पुरअमन हल पर रज़ामंद होंगे।
عارف اسلان کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔ افغانستان سے امریکی اور اتحادی افواج کے انخلاء اور اس سے پیدا ہونے والی صورتحال پر خطے میں بہت سے تحفظات پائے جاتے ہیں۔ پچھلے ہفتے امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے بھارت کا دورہ کیا، جس کا بڑی حد تک فوکس افغانستان کی صورتحال رہی۔ آج ہم جائزہ پیش کریں گے کہ افغانستان سے امریکی افواج کے انخلاء کے لیے بھارت کس حد تک تیار ہے اور اس کے کیا تحفظات ہیں۔ اپنے ہم منصب بھارت کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس میں پچھلے ہفتے امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے ان خدشات کا اظہار کیا کہ ایک ایسا افغانستان جو اپنے لوگوں کے انسانی حقوق کا احترام نہیں کرے گا اور جو خود اپنے عوام کے خلاف ظلم ڈھائے گا، ایک ایسی ریاست بن جائے گا جو سب سے الگ تھلگ ہو جائے گی۔ ایک ایسے وقت میں جب امریکی افواج کے انخلاء پر خطے کے دیگر ممالک امریکہ پر نظریں لگائے ہوئے ہیں، سیکریٹری بلنکن کے لیے اس دورے میں سب سے اہم افغانستان اور چین کے موضوعات تھے۔ میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ تر امریکی حکومت کی طرف سے بھارت کو دی جانے والی ترجیح کا اظہار ہوتا ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ اب دفاع سے لے کر ماحولیاتی تبدیلیوں اور معاشی مسائل اور تجارت سمیت دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی کئی شکلیں ہیں۔ اس لیے میرے نزدیک وزیر خارجہ بلنکن کا یہ دورہ کسی ایک وجہ سے نہیں تھا، بلکہ ایک بڑی کوشش کا حصہ تھا۔ گزشتہ 2 دہائیوں میں بھارت اور امریکہ کے تعلقات میں چین ہمیشہ ایک اہم عنصر رہا ہے، اور پچھلے 2-3 سال میں اس میں اور بھی اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ محض چین کی طاقت میں اضافہ نہیں ہے بلکہ اس کا جارحانہ رویہ بھی ہے، اور پچھلے 18 مہینے سے بھارت کی سرحد پر جاری چین کا رویہ اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے، اور ان کارروائیوں کو بھارت اپنے اقتدار اعلیٰ اور علاقے کے خلاف ایک براہ راست خطرہ تصور کرتا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ امریکہ اور بھارت عسکری، معاشی اور سیاسی سطح پر ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے ہیں۔ بھارت افغانستان کو امداد دینے والے بڑے ملکوں میں سے ایک ہے، اور اب امریکی افواج کے انخلاء کی وجہ سے طالبان کے بارے میں بھارت کی تشویش میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بھارت اپنے پڑوس میں افغانستان سمیت دہشت گردی کا شکار رہا ہے، اور میرے خیال میں اس کا واضح اشارہ 1999 میں انڈین ایئر لائنز کے طیارے کی ہائی جیکنگ تھی، جو بالآخر قندھار لے جایا گیا، اور اس کے مسافروں کی سلامتی اور رہائی کے بدلے بھارت میں قید افراد کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا۔ تو یہ ایک بہت واضح اشارہ ہے کہ بھارت کے پڑوس میں واقع ایک ملک دہشت گرد سرگرمیوں کو جاری رکھنے کے لیے کچھ حالات فراہم کرتا ہے جس کے نتائج بھارت کو متاثر کر سکتے ہیں۔ خطے میں بھارت کے ہمسایہ ملک ایران کے ساتھ بڑھتے ہوئے تعلقات اور چابہار میں بھارت کی مدد سے تعمیر ہونے والی بندرگاہ کے باعث دونوں ملک ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ امریکی تحقیقی ادارے سٹمسن سینٹر سے منسلک سمیر لالوانی کے مطابق یہ منصوبہ امریکہ اور بھارت کے تعلقات میں آڑے نہیں آئے گا۔ میرے خیال میں موجودہ انتظامیہ امریکہ ایران کے ساتھ لڑائی میں کم ہی دلچسپی رکھتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ انتظامیہ اس بات کو سراہتی ہے کہ بھارت کے افغانستان میں اثاثے ہیں اور اسے کسی بھی شراکت دار کے ساتھ تعاون کرنے کی ضرورت ہے۔ بھارت نے افغانستان میں گزشتہ 2 اشروں میں ہونے والی کامیابیوں کو برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ بھارت کو خدشہ ہے کہ پھر سے مضبوط ہونے والے طالبان افغانستان کو دہشت گردوں کی پناہ گاہ بنا سکتے ہیں، جنہیں عسکریت پسند گروہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بدامنی پھیلانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ نخبت مالک، وائس آف امریکہ۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں قومی سلامتی کے لیے پاکستانی وزیر اعظم کے مشیر معید یوسف نے کہا ہے کہ افغانستان کے تناظر میں خطے میں پاکستان کی اہمیت کے باوجود صدر بائیڈن نے تاحال وزیر اعظم عمران خان سے بات نہیں کی ہے۔ عالمی اور افغان امور کے ماہر جہانگیر خٹک ہمارے ساتھ بذریعہ اسکائپ موجود ہیں۔ میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا پاکستان کی یہ شکایت کس حد تک آپ کی نظر میں درست ہے؟ کیا امریکہ پاکستان کی جانب سرد مہری کا مظاہرہ کر رہا ہے اور کیوں؟ بہت شکریہ۔ دیکھیے، پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ہمیشہ سے ٹرانزیکشنل رہے ہیں، گزشتہ چند دہائیوں میں کم از کم، اور میرا خیال ہے کہ موجودہ حالات کو بھی اسی تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے، باوجود اس کے کہ پاکستان کی جانب سے تھوڑی بہت کوشش کی گئی ہے کہ ان تعلقات کو افغان سینٹرک نہ رکھا جائے بلکہ ان کو وسعت دی جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت افغانستان میں جو بگڑتی ہوئی صورتحال ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان نے ایک بہت بڑا کردار ادا کیا ہے،
امریکہ اور طالبان کے درمیان ہونے والی جو معاہدہ ہوا تھا امن کا اس میں بہت بڑا کردار ادا کیا. لیکن اس کے بعد جب سے طالبان نے مختلف شہروں اور قصبوں پر قبضہ کرنا شروع کیا ہے، امریکہ میں یہ تشویش مسلسل بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ وہ کوششیں، وہ محنت جو کی گئی تھی، جس کے نتیجے میں ایک پیس ڈیل سامنے آئی تھی اور جس کے نتیجے میں انٹرا افغان ڈائلاگ شروع ہوا تھا، تو مجھے لگتا یہ ہے کہ امریکہ میں اب بھی یہ دو چیزیں ہیں. ایک یہ کہ شک پاکستان پر آج بھی ہے کہ شاید پاکستان مکمل طور پر وہ ہیلپ نہیں کر رہا جو یہ کر سکتا ہے. امریکہ میں کچھ حکام کا آج بھی یہ خیال ہے کہ پاکستان کا انفلوئنس آج بھی طالبان پر کافی ہے، گرچہ پاکستان اس بات کو ڈینائی کر رہا ہے. پاکستان کا کہنا بار بار یہ ہے کہ طالبان جوں زیادہ زمین پکڑتے جا رہے ہیں، ان پر ہمارا اور دوسرے بیرونی ممالک کا جن کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں ان کا اثر کم سے کم ہوتا جا رہا ہے. اس تناظر میں اگر آپ دیکھیے تو گزشتہ دنوں پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر محیط یوسف نے اور ISI کے سربراہ جنرل فیض حمید نے واشنگٹن کا دورہ بھی کیا تھا، لیکن آپ دیکھیے اس میں بھی کوئی تعلقات میں کوئی خاص پروگرس نہیں ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر بھی جو بات چیت ہوئی ہے وہ کافی ٹف رہی ہے. دونوں میں اختلافات کافی حد تک کہیں نہ کہیں موجود ہیں، اور ساتھ یہ کہ جو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ایک دوسرے پر اعتماد کا فقدان آج بھی موجود ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو بائیڈن کی جانب سے، گرچہ عام رائے تو یہی ہے کہ پاکستان اتنا اہم ملک ہے جس نے ایک اتنا بڑا کردار ادا کیا ہے، تو لاجیکلی تو جو بائیڈن صاحب کو پرائم منسٹر عمران خان کو فون کرنا چاہیے. لیکن یہاں پر جو امریکی انتظامیہ ہے وہ اس بات سے انکاری تو نہیں ہے. یہاں پر حکام کا یہی کہنا ہے کہ جو بائیڈن عمران خان صاحب کو ضرور ٹیلی فون کریں گے، لیکن درست یا صحیح وقت آنے پر. مجھے محسوس یہ ہوتا ہے کہ جی اچھا، یہ مجھے بتائیے کہ امریکی وزیر خارجہ کے دورے کو امریکہ کی جانب سے بھارت کو چین کے مقابلے میں خطے میں ایک زیادہ اہمیت دیے جانے کی کوششوں کے حصے کے طور پر لیا جا رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ چین نے طالبان سے مذاکرات کیے، وہ اپنا ایک طرح سے ایسا لگ رہا ہے کہ اثر و رسوخ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو افغانستان کے پس منظر میں کیا بھارت پاکستان کی جگہ لے سکتا ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیے، کسی حد تک کہیں نہ کہیں تو شاید لے لے، لیکن مکمل طور پر بہت مشکل ہے، کیونکہ پاکستان کے افغانستان کے ساتھ بہت زیادہ جو ایک دوسرے پر انحصار بہت زیادہ ہے. افغانستان میں جب بھی حالات بدلتے ہیں یا بگڑتے ہیں تو اس سے سب سے زیادہ جو ملک جس پر اثر ہوتا ہے وہ پاکستان ہی ہے، اور اس کے ساتھ خطے کے دوسرے ممالک بھی ہیں. لہٰذا بھارت کو امریکہ ظاہر ہے کہ سپورٹ تو دے رہا ہے، کیونکہ بھارت کی یہ ڈیمانڈ ہے. امریکہ کو تھوڑی بہت ضرورت تو ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ امریکہ کو بہت زیادہ ضرورت خطے کے دوسرے ممالک ہے. دیکھیے، ایکسٹینڈڈ ٹروئکا جسے کہتے ہیں، اس میں بھی بھارت نہیں شامل. اس میں روس، چین، امریکہ کے علاوہ اور پاکستان شامل ہیں، جو کہ افغانستان کے حوالے سے آنے والے دنوں میں قطر میں دوبارہ بھی مل رہے ہیں. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ بھارت کسی حد تک تو کردار ادا کر سکتا ہے، لیکن بہت بڑا کردار مجھے زیادہ نظر اس لیے نہیں آ رہا کہ بھارت کی وہاں پر ٹھیک ہے سٹیکس تو افغانستان میں موجود ہیں، لیکن کیا اتنی بھاری ہیں کہ وہ پاکستان کے برابر ہے؟ میرا نہیں خیال. ہاں، ان کے اسٹریٹجک انٹرسٹ بہت زیادہ گہرے ہیں وہاں پر، اور اسی لیے امریکہ کی کوشش یہ ہے کہ چونکہ امریکہ بھارت کو چین کے مقابلے میں زیادہ مضبوط کرنا چاہتا ہے، تو اسی تناظر میں وہ بھارت کو افغانستان میں بھی زیادہ کردار دینے کی کوشش کر رہا ہے. کیا اس میں کامیاب ہو جائے گا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو فی الحال ذرا مشکل لگ رہا ہے. جی اوکے، میرا نیکسٹ کوشچن یہ کہ افغان امن عمل جو ہے ایک طرح سے وہ ناکام نظر آ رہا ہے. افغانستان کی موجودہ صورتحال اور پاکستان اور بھارت کے جو تاریخی کشیدہ تعلقات رہے ہیں، ان کو اگر افغانستان کے موجودہ حالات کے پس منظر میں دیکھا جائے تو کیا آپ کو اس کے درمیان کوئی تعلق نظر آتا ہے؟ دیکھیے، یہ بہت بڑی ستم ظریفی رہی ہے، اور شاید مستقبل میں بھی ہو، کہ افغانستان جنگوں کا ایک میدان رہا ہے. نہ صرف افغانوں کے درمیان بلکہ جو مختلف ممالک ہیں ان کی جنگیں بھی یہاں لڑی گئی ہیں، اور جن میں بھارت اور پاکستان بھی شامل ہیں. بھارت نے وہاں پر بہت سارے کونسلیٹس بنائے، ہر ایک کو پتہ ہے، اور اس پر پاکستان کے اعتراضات تھے، کیونکہ پاکستان کو ہمیشہ یہ خوف رہا ہے کہ بھارت پاکستان کو جو ہماری ویسٹرن بارڈر ہے اس کی طرف سے بھی اس کو ہمیں سکویز کرنے کی کوشش کر رہا ہے افغانستان کی جانب سے وہاں پر موجودگی کی. دیکھیے، بھارت نے تاجکستان میں بھی اپنی ایک ایئر بیس قائم رکھی ہوئی ہے، اور جب طالبان کے خلاف جنگ ہو رہی تھی تو بھارت وہاں سے براہ راست ناردرن الائنس کو
ہیلپ دیتا تھا. اب وہ ہیلپ چونکہ زمینی معاملات ذرا مختلف ہو گئے کیونکہ وہ علاقہ طالبان کے کنٹرول میں ہے تو شاید مشکل رہے, لیکن وہاں پر آج بھی بھارت کی پریزنس ہے. لہٰذا بھارت کا ایک کردار تو ہے اور وہ ظاہر ہے کہ وہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات پر براہ راست اثر انداز بھی ہوگا کیونکہ ایک کمپٹیشن تو موجود ہے وہاں پر. جی بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں اپڈیٹس دی. دنیا بھر سے اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ تمام کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر بھی. facebook.com/VOA Urdu, ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. امریکی ریاست کیلیفورنیا کے جنگلوں میں 3 ہفتے سے لگی آگ کے پھر سے بھڑک اٹھنے سے اس کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے اور حکام خبردار کر رہے ہیں کہ شدید خشک اور گرم موسم کے باعث آگ کو مزید ہوا ملے گی. 14 جولائی کو بھڑکنے والی آگ ریاست کے مختلف علاقوں کے تقریباً 400 مربع میل تک پھیل چکی ہے, جبکہ گزشتہ روز وہاں گرم اور خشک موسم کے علاوہ 40 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی تیز ہوا کے پیش نظر وارننگ بھی جاری کی گئی. اس دوران مزید 15,000 سے زائد افراد کو نقل مکانی کے احکامات بھی جاری کیے گئے. شعلوں سے اٹھنے والے دھوئیں کے بادل 30,000 فٹ تک بلند ہوئے. نیشنل انٹر ایجنسی فائر سینٹر کے مطابق کیلیفورنیا سمیت امریکہ کی 13 ریاستوں میں تقریباً 3,000 مربع میل پر لگی آگ پر قابو پانے کے لیے 20,000 سے زائد عملہ مصروف ہے. اس دوران جنگلات میں رہنے والے جانوروں کو بھی آگ سے تحفظ فراہم کرنے کی کوشش تیز کر دی گئی ہے. حکام کے مطابق کیلیفورنیا میں لگی آگ کے محض 35% حصے کو ہی بجھایا جا سکا ہے. ذکر ہوا جنگلی حیات کا تو امریکہ کی الگ تھلگ ریاست الاسکا جنگلی حیات کے لیے بہترین ماحول فراہم کرتی ہے. کروڑوں ایکڑ رقبے پر پھیلے جنگلوں میں جانوروں کی بہتات ہے. الاسکا وائلڈ لائف اینڈ کنزرویشن سینٹر لاوارث اور زخمی ہو جانے والے جنگلی جانوروں کو مدد فراہم کرنے کے علاوہ عوام میں جنگلی حیات کے بارے میں شعور بھی اجاگر کرتا ہے. سعدیہ زیب رانجھا نے اس سینٹر کے کام کے بارے میں تیار کی ہے یہ رپورٹ, آئیے دیکھتے ہیں. الاسکا کی شدید سردی کی ایک تاریک رات ریچھ کے ایک بے سہارا اور شدید زخمی بچے کو یہاں لایا گیا جس کا نام ہیوگو رکھا گیا. آج یہ 22 سال کا ایک صحت مند ریچھ اور یہاں موجود چند پرانے ترین جانوروں میں سے ایک ہے. ہیوگو اور اس جیسے سینکڑوں جانوروں کو زخمی اور بیماری کی حالت میں اس کنزرویشن سینٹر میں لایا جاتا ہے اور یہاں نہ صرف ان کی دیکھ بھال کی جاتی ہے بلکہ انہیں تعلیمی پروگرامز کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. پورٹیج ویلی میں واقع الاسکا وائلڈ لائف کنزرویشن سینٹر ایک غیر منافع بخش ادارہ ہے جو الاسکا ڈپارٹمنٹ آف فش اینڈ گیم کے ساتھ مل کر زخمی اور لاوارث ہو جانے والے جانوروں کی دیکھ بھال اور معدومی کے خطرے سے 2-4 جانوروں کی نسلوں کو بچانے پر کام کر رہا ہے. انتظامیہ کے مطابق سردیوں میں زخمی اور لاوارث ہو جانے والے جانوروں کے حوالے سے صورتحال زیادہ گھمبیر ہو جاتی ہے. الاسکا کا رقبہ بہت زیادہ اور آبادی بہت کم ہے. یہاں موسم بہت ہی شدید ہوتے ہیں. ان حالات سے نمٹنے کے لیے مخصوص حوصلہ اور عزم درکار ہوتا ہے. موسم سرما کی طویل راتوں اور اندھیرے کی وجہ سے سڑکوں پر جانوروں کو پیش آنے والے حادثات میں اضافہ ہو جاتا ہے. کنزرویشن سینٹر کی سیرا ہاورڈ نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ گرمیوں میں جب دن طویل ہوتے ہیں اور سورج محض چند گھنٹوں کے لیے غروب ہوتا ہے تب بھی حادثات کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور اس کی وجہ یہاں بڑی تعداد میں آنے والے سیاح ہیں. یہ سیاح راستوں سے ناواقفیت اور سڑکوں پر ٹریفک میں اضافے کے ذریعے جنگلی حیات کے لیے خطرے کو بڑھا دیتے ہیں. اس سینٹر میں معدومی کے خطرے سے 2-4 جانوروں کی افزائش نسل بھی کی جاتی ہے. ووڈ بائسن یا جنگلی بھین سے ہمارا ایک بڑا پروجیکٹ تھا جو ہم نے الاسکا ڈپارٹمنٹ آف فش اینڈ گیم کے ساتھ مل کر شروع کیا تھا. ہم نے اس کی تقریباً ختم ہو چکی نسل کی افزائش کی اور 2015 میں 160 سے زیادہ بھین سے جنگلوں میں چھوڑے. یہ کنزرویشن سینٹر معلوماتی اور تعلیمی پروگرام بھی چلاتا ہے جو پری اسکول سے لے کر کالج کے طالب علموں کے ساتھ مل کر کیے جاتے ہیں. کنزرویشن سینٹر کے منتظمین کا کہنا ہے کہ ان کے تعلیمی پروگرام کا مقصد آنے والی نسلوں میں جنگلی حیات کی محبت اور ان کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے. یتیم اور بے سہارا جانوروں کے اس سینٹر میں غذائیت اور جانوروں سے نمونے اکٹھے کر کے ان پر تحقیق یعنی سیمپل کلیکشن اسٹڈی پر کام ہو رہا ہے. اس سے ان جانوروں کے ڈی این اے کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات تحقیق کے لیے دستیاب ہوں گی. آج کل ہمارا اس پر زیادہ فوکس ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اپنے ماحول اور ارد گرد موجود جنگلی حیات کی اہمیت کو سمجھیں. سیرا کہتی ہیں کہ جانور ویسے تو دنیا بھر میں ماحول کا ایک اہم جز ہوتے ہیں لیکن ریاست الاسکا کا یہ انتہائی لازمی جز ہیں اور ان کی دیکھ بھال کرنا، انہیں معدوم ہونے سے بچانا اور اگلی نسلوں کو ان سے متعارف کرانا ہمارا فرض ہے.
सादिया ज़िब्रान झा, वॉइस ऑफ अमेरिका, अलास्का। पाकिस्तान में हाल ही में पहली बार इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें बनाने का आगाज़ हुआ है, जिनमें ना तो पेट्रोल डालने की ज़रूरत है और ना ही उनकी देखभाल की झंझट। चलिए आपका तजस्सुस कम करने के लिए आपको दिखाते हैं लाहौर से नवीद नसीम की ये रिपोर्ट, जिसे पेश कर रहे हैं मोहम्मद आतिफ। कम खर्च बाला नशी का मुहावरा तो आपने सुन रखा होगा। सिर्फ एक बार चार्ज करने पर 80 किलोमीटर तक का सफ़र करने वाली इस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को बनाने वाले भी किफ़ायत और बचत इसकी सबसे बड़ी खूबी बताते हैं। अगर एक शख्स दिन में 1 लीटर का पेट्रोल यूज़ करता है तो उसके अगेंस्ट वो एक चार्ज करता है, तो 1 लीटर का पेट्रोल इस वक्त 110 या 15 रुपए का है, जबकि 1.5 यूनिट जो हैं उसके बिजली का ख़र्चा आता है, यानी कि 30-35 रुपए उसका ख़र्चा है, तो वो महीने का तकरीबन 1500 रुपया बनता है। जबकि पेट्रोल में उसको ऑयल भी चेंज कराना है, महीने में ऑयल फ़िल्टर भी चेंज कराना है, मेंटेनेंस भी रखनी है, तो वो तकरीबन ख़र्चा 6000 होता है। तो आप देख लें कि 4000 रुपये की उसकी माहाना बचत है, साल की 48,000 की बचत है। रावलपिंडी में कायम जोल्टा इलेक्ट्रिक ने यूं तो इस प्रोजेक्ट पर कुछ साल पहले काम शुरू कर दिया था, लेकिन गुज़श्ता साल जब पाकिस्तान की हुकूमत ने मुल्क की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी मंजूर की तो जोल्टा जैसी कई कंपनीज की हौसला अफजाई हुई। हमने इसकी प्रैक्टिकल बुनियाद 2019 में हमने इसकी ड्राफ्ट पॉलिसी बनाई, गवर्नमेंट से उसको जो है वो अप्रूव करवाया, और फिर फैक्ट्री जो है वो सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट में जो है वो हमने प्रोक्योर की और उसको जो है वो बनाना शुरू कर दिया। और इसी तरीके से चाइना से जो पार्ट्स, स्पेयर पार्ट्स की शक्ल में जो हमें चाहिए थे, जो यहाँ बनना पॉसिबल नहीं है, वो लिए, और जो यहाँ पार्ट्स बन सकते थे उनको फिर हमने 2020 में इवेंचुअली जो है मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया। इस बुनियाद पर कि ये कितनी तेज़ी से चार्ज हो सकती है, इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स के मुख्तलिफ मॉडल्स और मुख्तलिफ कीमतें हैं। जो ये हमारा बेसिक मॉडल है, इसमें आप ओवरनाइट चार्जिंग वाला लेते हैं तो ये 82,500 की MRP है, और आप 2 से 3 घंटे की चार्जिंग के लिए लेना चाहते हैं, उसकी प्राइस इससे तकरीबन 20,000 रुपये फ़र्क है। और सुपर फास्ट चार्जिंग के साथ लेना चाहते हैं बैटरी पैक, उसकी प्राइस 40,000 के करीब इससे ऊपर। मैंने ये बाइक परचेज़ की है और पेट्रोल का ख़र्चा बच जाता है, ओवरनाइट चार्ज करता हूँ, जितनी स्पीड चाहिए हमें चलाने के लिए, एक सिटी में चलाने के लिए, वो उसके लिए ज़बरदस्त है, और मोबाइल का ख़र्चा नहीं है, उसके बाद पेट्रोल का ख़र्चा नहीं है। जोल्टा के मुताबिक इन मोटर बाइक्स की मरम्मत और देखभाल का ख़र्चा भी कम है। इसमें कोई गेयर नहीं होता, कोई इसमें सलेंसर नहीं है, कोई इसमें गरारी नहीं है, कोई चेन नहीं है। इसकी मेंटेनेंस मैक्सिमम यही है कि अगर टायर पंक्चर हो जाए तो आपने टायर की पंक्चर लगवाना है। अगर इसमें कोई इलेक्ट्रिक फॉल्ट आ जाए तो हमने यहाँ पर सर्विस सेंटर भी बनाया है, और इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर बनाए हैं उनको हमने साथ में ट्रेन किया है कि वो इसकी सर्विस दे सकें। पाकिस्तान में गुज़श्ता साल जून में हुकूमत ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की मंजूरी दी थी, जिसके तहत हुकूमत आइंदा 5 सालों में सड़कों पर 5 लाख इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स और रिक्शे लाने का इरादा रखती है। जोल्टा के मुताबिक वो इस वक्त माहाना 1000 मोटर बाइक्स बना रही है, जबकि तलब 6000 बाइक्स की है। नवीद नसीम की रिपोर्ट के साथ मोहम्मद आतिफ, वॉइस ऑफ अमेरिका। और इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360 प्रोग्राम के बारे में फीडबैक देने के लिए आप आ सकते हैं facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। इसके अलावा ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @urduvoa। अब तक के लिए इतना ही। फाइज़ा बुखारी को इजाज़त दीजिए। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखें, सुने और पढ़ें VOA उर्दू की स्मार्टफोन ऐप पर। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।